पंजाब के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा रहा है और जो चैलेंजेस हैं, जो आटे और चीनी के चैलेंजेस थे, उसके अंदर एक आपको वाज़ेह फर्क नजर आता। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तलब किया। उन्होंने कहा कि मैं तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूं, मैं कैंसर सर्वाइवर हूं, मुझे बहुत मेडिकल जो इश्यूज हैं, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आइसोलेशन में रहूं। लेकिन नैब ने उस पर कोई बात ना सुनी और फिर एक नोटिस जारी कर दिया कि 22 तारीख को आप नैब के सामने पेश हों। ऐसी क्या उजलत है, ऐसी क्या जल्दी है? मैं हकाइक कुछ पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया नैब ने साफ पानी के केस में। वहां से जब कुछ न मिला तो आशियाना का केस बनाने की कोशिश की, फिर एक गंदे नाले की कंस्ट्रक्शन का केस बनाने की कोशिश की। जब वहां न कुछ मिला तो 23 अक्टूबर 2018 को एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस उन पर बनाने की कोशिश की या बनाया, जो भी किया। 14 फरवरी 2019 को शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी। टोटल 132 दिन हिरासत में रहे, 70 दिन नैब की कस्टडी में रहे। जो तफ्तीश उन्होंने करनी थी या नहीं करनी थी, क्योंकि मकसद तो हत्या की इज्जत होता है, वो उन्होंने की। मौका उनके पास था। लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा, फैसला लिखा हुआ है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि शहबाज शरीफ पर कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस नहीं है, कोई करप्शन का केस नहीं है, और नैब ने जो कुछ किया है ये बदनीयती पर मबनी है। नैब सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ गई, लेकिन वहां से भी अपना केस विड्रॉ कर लिया, यानी इस बात का इतराफ किया कि उनके पास कोई मजीद तफ्तीश का कोई मजीद जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा है कि मुझ पर एक पैसे की करप्शन साबित कर दें, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। आज ये 2 साल होने को हैं, तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। एक साहब हैं, कोई शहजाद अकबर साहब, कौन से मुल्क से आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, वो भी जरा मालूम कर लें। उन्होंने यहां पर क्या उनका ताल्लुक नैब से है या नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां पर ये कहा जी टीवी पर आकर कई बार कि 56 कंपनियां बनी हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट में और बड़ा उसमें करप्शन हुई है। वो बात जब खत्म हो गई, क्योंकि वहां जब कुछ नहीं मिला, तो फिर एक ब्रितानवी सहाफी को ले आए पैसे देकर, जिसने डेली मेल में लिखा कि जो ब्रिटिश जो एजेंसी है गवर्नमेंट की डिफेड, उसने जो काम किए हैं उसके अंदर करप्शन हुई है। उस बयान के अगले दिन ब्रितानवी हुकूमत ने इतवार के दिन दफ्तर खुलवाकर यह बयान दिया कि ऐसी कोई करप्शन भी इस मामले में नहीं है। यानी ये वो आदमी है जो SAPM है, प्राइम मिनिस्टर का, नैब के हवाले से बयान देता है, इल्जामात लगाता है, पाकिस्तान की हद तक करवाता है। ये इस हुकूमत के काम हैं। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने केस दायर कर दिया उस अखबार के खिलाफ लंदन की अदालतों में जो वहां पर है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के घर, उनकी बेटी के घर पर छापे डाले गए, मीडिया को बयान दिए गए कि हमें बहुत सा मवाद यहां से मिला है। इस बात को भी 4-6 महीने हो चुके हैं। क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो मेरे MPA हैं लाहौर में, जिस हल्के से मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूं, वहां से हमजा शहबाज साहब सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं प्रोविंशियल असेंबली में, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। 90 दिन से ज्यादा हो गए हिरासत में, कोई पता नहीं है केस क्या है, क्यों है। ये मामलात आज नैब के हैं। ये बदकिस्मती है कि जहां पर इतना बड़ा मामला, मुल्क के अंदर इतना बड़ा चैलेंज हो, हुक्मरान जो हैं वो आज झूठे केस बनाने में, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके अपोजिशन को दबाने में मसरूफ हैं। शहबाज शरीफ साहब को जो क्वेश्चनर दिया गया
2018 سے لے کے آج تک جو انفارمیشن مانگی نیب نے وہ انہوں نے مہیا کی. جو انفارمیشن چاہیے تھی، بینک اکاؤنٹ چاہیے تھے، ایسٹس چاہیے تھے، انکمز چاہیے تھی، ایکسپینڈیچر چاہیے تھے، وہ سب مہیا کیے ہیں، وہ ریکارڈ پر ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان سے بھی مانگ لیں اس کے کیا ایسٹس ہیں، اس کی کیا انکم ہے، اس کے کیا ایکسپینڈیچرز ہیں، ایف بی آر کا ریکارڈ کیا کہتا ہے. اس شہزاد اکبر سے بھی مانگ لیں، چیئرمین نیب بھی دے دے، عوام کے سامنے رکھیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک دفعہ ہو جائے. کیا مقصد ہے بلانے کا، کیا مقصد ہے حتی کہ عزت کا؟ اس کا کوئی جواب دینے والا ہے آج ملک کے اندر؟ ہمیں نہ ہم جیل سے گھبراتے ہیں نہ ہم سنیب سے گھبراتے ہیں. لیکن میں صرف سوال یہ کرتا ہوں کہ جب اتنا بڑا چیلنج ملک میں ہو، آپ قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کو صرف بےعزتی کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. آپ گرفتار کریں گے، گرفتار ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. کس مقصد کے لیے؟ کیوں؟ کون سی ایسی چیز ہے آپ کے پاس؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جو باتیں نیب کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا، میں خود عدالت میں موجود تھا سعد رفیق صاحب کے کیس میں، کہ نیب کے معاملات یا نالائکی پر مبنی ہیں یا بدنیتی پر مبنی ہیں. تو آج جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نالائکی ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ حکومت کی سوچ کی عکاسی ہے، یہ وہ گھٹیا سوچ ہے جو آج پاکستان میں حکمران ہے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے، اور ہم چاہیں گے کہ جو 22 تاریخ کو تفتیش کرنی ہے وہ کیمرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ کیا تفتیش کرتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن سے. اگر اس ملک میں لیڈر آف اپوزیشن محفوظ نہیں ہے نیب کے ہتھکنڈوں سے، اس حکومت کی گھٹیا سوچ سے، تو پھر کون سا شخص محفوظ ہوگا؟ کون سا انویسٹر یہاں پر آئے گا؟ کون آپ کی مدد کو آئے گا؟ کون اس ملک میں انڈسٹری لگائے گا؟ کون اس ملک میں سیاست کرے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں. بات شہباز شریف کی نہیں ہے، بات کسی ایک شخص کی نہیں ہے، بات اس معاملے کی ہے جس کو ہم نے استعمال کر کے ملک میں سیاست کو بھی تباہ کیا، ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا، اور آج کرونا وائرس جیسے معاملے کو ایک طرف رکھ کے ہم ان کاموں میں ملوث ہیں. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. یہ آج ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس قسم کے حکمران، اس قسم کے ادارے جو نیب ہے، ان کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا. یہ بڑی واضح بات ہے. نیب کو چینی کا سکینڈل نظر نہیں آتا، نیب کو آٹے کا سکینڈل نظر نہیں آتا، نیب کو جو کرونا وائرس کے معاملات میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو وزیر خود الزامات لگا رہے ہیں کہ یہاں گھٹیا مال خریدا جا رہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو کے پی ٹی کا سکینڈل ہے وہ نیب کو نظر نہیں آتا، جو فائنانس منسٹری کے سکینڈل ہیں وہ نظر نہیں آتے، جو اسٹیٹ بینک میں ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک ریٹ جو ہے یہ بڑھا کر ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے. آج واپس 9% پہ انٹرسٹ ریٹ آیا. کیسے آیا ہے؟ کیا آپ کا پہلا فیصلہ غلط تھا یا آج کا فیصلہ غلط ہے؟ تو کیوں اس کو 6% پر نہیں لاتے جہاں سے آپ لے کر گئے تھے تاکہ ملک کی معیشت بڑھ سکے؟ یہ معاملات آج ہیں. تو ہم صرف پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آج سب مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں، لیکن یہ عمران خان ہے، یہ اس کی سوچ ہے جو ملک میں تفریق چاہتی ہے، اپنی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. آج پاکستان کے عوام عمران خان اس حکومت کی ناکامی کو معاف نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اس نیب کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ پر ساری بات آئے. ٹی وی کے کیمرے لگائیں اور شہباز شریف سے تفتیش کریں، اور جو سوال شہباز شریف سے کرتے ہیں وہ چیئرمین نیب بھی جواب دے دے، عمران خان بھی دے دے. یہ جو باقی جو ان کے یہ چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے پی ایم بنا ہوا ہے، ایک فوج ہے اس ملک میں، وہ بھی جواب دے دیں کہ ان کے اثاثے کہاں ہیں، ان کی انکم کیا ہے، ان کے ایکسپینڈیچر کیا ہے، ان کے پاس، ان کے والد کے پاس کیا تھا. یہ سوالوں کے جواب دے دیں. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ یہ بتائیے گا، بس یہ ہو گیا سوال ہے.
چلو ہم دو بلا ہی لیں, 2 رپورٹر دے لو سر. پوچھ لیجیے. اچھا, کورونا سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ نے کس نظر سے دیکھے, اور کیا اپوزیشن حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہے کورونا کے حوالے سے؟ دیکھیے, کورونا کے حوالے سے ہم نے پہلے دن سے, سب سے پہلے کورونا کا مسئلہ اسمبلی میں ہم نے اٹھایا. ہم پہلے دن سے تیار ہیں, ہم نے ہاتھ بڑھایا, ہم نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں, اور ہم آج بھی کورونا وائرس کے معاملے میں ساتھ ہیں. لیکن جو ناکامیاں ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ تعمیری تنقید ہے. مقصد یہ ہے کہ حالات بہتر کریں. اور سب سے آج خوفناک پہلو یہ ہے کہ جب ملک میں انفیکشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے, آپ لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اس معاملے کو بہت خراب کر دے گا. وزیر اعظم خود کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ خود کہہ رہا ہے کہ مئی کے اندر بہت اموات ہوں گی. تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آگے حالات بدتر ہوں گے, بہتر نہیں ہو رہے, تو آپ کس طرح اس چیلنج کا صرف ایک مقابلہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو بڑھائیں. جتنا زیادہ لاک ڈاؤن ہوگا, جتنی سختی ہوگی, اتنا یہ چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آپ اس میں کمی کرنا چاہتے ہیں, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. شاید صاحب, ایک تو یہ کہ بجٹ آنے والا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے آپ بجٹ پر آئے گا, کیسے اسے بحث ہوگی, کیسے منظوری ہوگی. دوسرا یہ بڑا عجیب تماشا, دنیا بھی کہہ رہی کہ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ 191 بندے مرنے چاہیے تھے, اتنے کیوں نہیں مرے. یہ تو بڑا عجیب, عوام بھی اس کو بڑی عجیب نظر سے دیکھے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بندے مرے. نہیں, میں بھی دیکھیں, میں تو یہی کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. پوری دنیا میں اسمبلیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں, اس کا ایک طریقہ ہے. آپ اپنے سے طریقہ طے کر لیں, کل اجلاس بلایا جا سکتا ہے. یہ تو صرف بہانے ہیں اجلاس نہ بلانے کے, تاکہ حکومت کی جو فیلیئرز ہیں, جو اس کی ناکامی ہے, وہ عوام کے سامنے نہ آ سکیں. یہ حکومت صرف یہ چاہتی ہے, کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور جی, آخری سوال کریں, آخری سوال. جی, ٹیکنیکلی ہم کیمرہ مین ہیں, ہمیں اس ویڈیو کی سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پارٹی سوشل میڈیا تک نہیں لے گئی ہے؟ دیکھیں, اگر کوئی رونا چاہتا ہے وہ بے شک روئے, لیکن روتے ہوئے ویڈیو. یہاں سے لو اینگل سے لی ہوئی, اور وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں, حکمران جو ہوتے ہیں وہ چھپ کر روتے ہیں, وہ عوام کے سامنے نہیں روتے. عوام جب رو رہی ہو تو ان کے درد کا ان کو احساس ہونا چاہیے. آج پاکستان کی عوام تکلیف میں ہے, لیکن حکمران تکلیف میں نہیں ہے. حکمرانوں کے رونے کا وقت نہیں ہے, حکمرانوں کے کام کرنے کا وقت ہے. کام نظر نہیں آتا. کیا آخری پوچھ. پیپلز پارٹی نے ٹائیگر فورس پر اعتراض اٹھا دیے, مسلم لیگ نون کا کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ ٹائیگر فورس کا مقصد کیا ہے. آپ نے سیاسی بنیادوں پر, میں نے خود پنڈی میں لوگوں کو آگے اپلائی کریں, کسی کو نوٹس نہیں آیا. صرف جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کو بلایا جا رہا ہے, اور یہ کرپشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا. یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی اس حکومت کی. آج بھی وقت ہے کہ سنبھل جائیں, اور یہ جو لاک ڈاؤن کے معاملات ہیں اس پر سنجیدگی سے غور کریں کہ ہم نے کس طرح اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے, جو ملک میں معیشت اس کو کیسے بہتر بنانا ہے, جو میڈیکل چیلنجز اس کو کیسے کرنا ہے, اور عوام کو کیسے بتائیں گے کہ آج کیا ملک کے اندر معاملات ہیں. وزیر اعظم کچھ کہتا ہے, وزیر کچھ کہتے ہیں, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ایک بڑی بدنصیبی ہے کہ آج ایسے حکمران ملک میں ہیں. تھینک یو جی.